अहमदहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा 103 नंबर आयत तक हमने पढ़ लिया था। अब उससे आगे 104 नंबर आयत से हम शुरू कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। वो लोगों जो ईमान लाए हो, यहाँ खिताब मुसलमानों से है, लेकिन ये कि गलती ये दर हकीकत यहूद की है कि जिसकी तरफ मुसलमानों को खिताब करके जिसका जिक्र किया जा रहा है। वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तक़ूलू राइना, तुम न कहो राइना, वक़ूलू उन्ज़ुरना, बल्कि तुम कहो उन्ज़ुरना, वस्मऊ, और सुनते रहो। यानी ये कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हो, वहाँ बाज़ औक़ात मखलूत माशरत भी होती थी, वहाँ पे बैठे महफिल में यहूद भी बैठे हुए हैं, और उस महफिल में किसी ने कोई बात चाहा कि दोबारा सुनो, उसे सही समझ नहीं आई, कोई लफ्ज़ सुनना रह गया, किसी मुसलमान से सुनना रह गया, और ये कि यहूदी भी उसमें कभी कभी उस तरह वो इस्तेमाल करते थे उसी लफ्ज़ को दोबारा तकरार के लिए कि आप वो बात दोबारा कही जाए। तो इसके लिए दो अल्फाज थे, एक राइना अरबू में जिसका माना होता था रियायत कीजिए हमारी, कि ये मैं नहीं सुन सका तो आप दोबारा कहेंगे ताकि मैं समझ सकूं, यानी मेरी रियायत कीजिए, मेरी कमज़ोरी है कि मैं नहीं सुन सका, मुझे रियायत दीजिए ताकि आप दोबारा कहें मैं समझ सकूं। और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल मुहावरा था उन्ज़ुरना, आप हमें मोहलत दीजिए या नज़र करम फरमाइए। तो यहूदियों की ज़बान में जो है वो ज़रा या दो तरीके करते थे, या तो वो इसी राइना को राइना कहते थे जिसका मतलब हमारा चरवाहा बन जाता था, या उनकी ज़बान में राइना के मानी जो हैं वो अहमक के भी थे, तो वो जानबूझकर ये इस लफ्ज़ की जो है वो तकरार करते थे, और ज़ाहिर ये करते थे कि हम चाहते हैं कि बात को अच्छी तरह समझें, लेकिन दिल ही दिल में ये एक तरह का इस्तेज़ा और मजाक बनाया हुआ था। तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपनी महफिल का ये एक अदब रख लो कि तुमने राइना कहना ही नहीं है, तुम उन्ज़ुर ना कहो, ताकि फिर उसकी गुंजाइश ही बाकी ना बचे। तो इससे पता चलता है कि जो लोग फिर रांदा दरगाह होते हैं तो फिर उसके बाद वो इस तरह के लफ्ज़ी जो है वो हीले भी इख्तियार करके तो हक़ का इस्तेज़ा करते हैं। वस्मऊ, और फिर ये भी तलकीन की कि सुनते रहो, यानी चौकन्ने होकर बैठो और पूरी तरह तवज्जो मुर्तकिज़ करके बैठो ताकि दोबारा कहलवाने की नौबती पेश ना आए। वलिल काफिरीना अज़ाबुन मुहीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, यानी वो काफिर कि जो इस तरह की चीज़ों को भी जो है अपने दिल के जो है फफोले फोड़ने का ज़रिया बनाते हैं, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब आया वो, और जो उनके अंदर एक हसद की कैफियत है, और यहाँ से वो बात समझ में आएगी। ज़रा वो किस्सा दोबारा याद कीजिए जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने खिलाफत दी तो शैतान जो है वो जल भुन गया, और इस वजह से उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया कि ये मकाम और ये मनसब और ये मर्तबा मुझे क्यों नहीं दिया गया। अब देखिए कि ये जो अब अल्लाह ताला ने नबूवत बनी इस्माइल को दी है, और ये कुरान जैसी अजीम दौलत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, तो किस तरह जलन और जो है वो चुभन है यहूद के दिलों में, उसका यहाँ पे अल्लाह ताला ने इज़हार किया है। तो वही जो शैतानी खुसूसियात हैं या जो शैतानी कैफियत हैं वो अब यहूद के अंदर पैदा हो चुकी हैं। तो ये इशारा है इस चीज़ की तरफ कि जैसे कभी अल्लाह ताला ने शैतान को रांदा दरगाह किया था, अब उसी तरह अल्लाह ताला ने यहूद को भी रांदा दरगाह कर दिया है। ये अब नेचुरल अलाई हो गए, इन दोनों की बीमारी एक हो गई है, इन दोनों का गम एक हो गया है, इन दोनों का दर्द एक हो गया है। इसके नतीजे में ये एक दूसरे के फितरी इतादी बन गए। तो ये जो हिज़्बुश शैतान जो तश्कील जो पा रही है या उस वक्त पाना शुरू हुई जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है, वैसे तो शैतान की जमात पुरानी चली आ रही है, लेकिन अब उसके अंदर एक नया उनसर शामिल हो रहा है, और ये उनसर है दरहकीकत यहूद का। और ये उसके न सिर्फ नेचुरल अलाई बन रहे हैं बल्कि मुस्तकिल अलाई बन रहे हैं। एक ऐसी कौम उसका हिस्सा बन रही है जैसे शैतान अब इबलीस हो चुका हुआ है कि उसको अल्लाह की रहमत की कोई उम्मीद नहीं रही। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद वही मायूसी की कैफियत अब इन यहूद के ऊपर भी तारी हो चुकी है। तो जैसे शैतान नौ इंसानी का दुश्मन है, ऐसे ही अब अल्लाह की इस मखलूक इंसान के दुश्मन ये यहूद भी बन चुके हुए हैं। तो शैतान दुश्मन नंबर एक, और अब वही दुश्मनी इन यहूदियों के दिलों में
तमाम नौ इंसानी की पैदा हो चुकी है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए इनके दिलों में इंतहाई दुश्मनी पैदा हो चुकी है। फरमाया मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन, नहीं चाहते वो लोग जो काफिर हैं अहले किताब में से और न ही मुशरिक लोग ये चाहते हैं अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, क्या मुसलमानों तुम पर उतारा जाए तुम्हारे रब की तरफ से कोई भी खैर, तुम्हारे रब की तरफ से। मतलब यह है कि कोई किताब, ये पैगाम कुरान मजीद का कोई हिस्सा भी तुम पर ना उतरे। इनकी ये जलन इनकी असल में कुरान मजीद के नुज़ूल से है। यहाँ अहले किताब के साथ ख़ास तौर पर यहूद का ही जिक्र हो रहा है, बस पीछे भी उन्हीं का जिक्र है, आगे भी उन्हीं का जिक्र है। इन अहले किताब के साथ जोड़ा गया है मुशरिकीन मक्का को। उनके दिल के अंदर भी एक तासुब की और उसी तरह की आग लगी हुई है, और उस आग का ताल्लुक उनके वो भी जो भी उनकी बरादरी का निज़ाम था। अब अबू जहल को मसला क्या था, वो ख़ानदानी तासुब ही था ना, कि जिसकी वजह से वो एक मुकाबला बनी हाशिम के साथ चल रहा था, तो वो नबूवत नहीं मान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का कायल नहीं हो सका। तो ये हक़ को पहचानने का मसला नहीं था, ये तासुबात का मसला था या किसी के मफादात का मसला था, जिसकी वजह से उसने हक़ को नहीं पहचाना। अब उसी ज़िद और हटदर्मी की वजह से अब वो यानी दुश्मनी में आ गए, नो इंसानी की दुश्मनी में आ गए, और वो दुश्मनी दीन से दुश्मनी और इस पैगाम से दुश्मनी जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। ये अल्लाह की तरफ से आने वाले पैगाम से काट कर वो शैतानों के पैगाम के साथ जोड़ना चाहते हैं। वो जो वही शैतान की तरफ से आती है, वो जादू की और इस तरह की ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा की, उसके साथ जोड़ना चाहते हैं और इससे काट देना चाहते हैं। ये इन मुशरिकीन मक्का की भी यही ख्वाहिश है और इन यहूद की भी यही ख्वाहिश है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह मखसूस कर लेता है अपनी रहमत के लिए जिसको चाहते हैं। ये लोगों की ख्वाहिश पे नहीं होता, ये अल्लाह की जो है वो पसंद है। वो जिसको चुन ले और जिसको जो है जिसका इस्तिफ़ा कर ले और जिसको अपनी किताब का वारिस बना दे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फजल वाला है और वो बहुत ही करम वाला है। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, एक और मसला उन्होंने उठाया। तो रात भी अल्लाह की किताब है, तो उसके बाद अहकामात कुरान मजीद ने मनसूख क्यों कर दिए। ये आगे जो एक बात आ रही है ना, ख़ास तौर पे तवील किबला की, इसकी बड़ी तकलीफ, बड़ी जलन हुई थी और बहुत ही इस पर तड़पे थे यहूद कि ये क्यों इनका किबला जो तब्दील हो गया, पहले उस किबले की तरफ थे तो अब ये कैसे नबी हैं। तो अल्लाह ताला ने इसी एक उसूल इसमें बयान कर दिया कि अल्लाह ताला जब किसी अपने साबिक़ा हुक्म को मनसूख करता है, मा ननसख मिन आयतिन, हम मनसूख नहीं करते किसी आयत को, और नुनसिहा या बुला नहीं देते, नाति बिखैरिम मिनहा या उससे बेहतर लेके आते हैं, और मिसलिया उस जैसा तो ज़रूरी ले आते हैं। यानी ये कि ये भी एक जैसे ज़माना इर्तिका कर रहा है तो मिलने वाली हिदायत में भी इर्तिका हो रहा है, नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसी के हिसाब से नई नई अल्लाह की तरफ से उसके लिए रहनुमाई आ रही है। तो पुराना हुक्म मनसूख करके जब हम नया हुक्म देते हैं तो वो पहले से बेहतर होता है, नहीं तो उस जैसा तो ज़रूर होता है। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तो क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, उसे मालूम है क्या चीज़ कब सिखानी है। जैसे हम बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराइल में सिखाते हैं, तो इसी तरह अल्लाह ने नौ इंसानी को कब क्या सिखाना है उसे खूब मालूम है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि बेशक अल्लाह ही की बादशाही है आसमान और ज़मीन की। अब बादशाह से कौन पूछेगा कि आपने कौन सा आर्डर मनसूख कर दिया, कौन सा जारी कर दिया, तो वो तो बादशाह मुतलक है, वो चाहे जो चाहे हुक्म दे। व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में ना कोई हमायती ना कोई मददगार। तुम्हें ये दुश्मनी है। अच्छा, ये दुश्मनी जो है तमाम इंसानियत की, उनमें से ख़ास तौर पर अहले ईमान की, और अब इस दुश्मनी को जोड़ लीजिए जो वो फरिश्तों का जिक्र आया था, और वो दुश्मनी फिर अल्लाह तक दराज हो गई। ये हिज़्बुल शैतान की इस दुश्मनी के जो आदाफ है उनको ज़हन में रखें। तमाम नौ इंसानी के दुश्मन, बिलखुसूस अहले ईमान के दुश्मन, और उन फरिश्तों के दुश्मन जो अल्लाह के अहकामात की तनफीज़ के इंचार्ज हैं। वो कोई हवा का फरिश्ता है, कोई वही लाने का फरिश्ता है, कोई और उमूर निपटाने का फरिश्ता है, उनके साथ भी उनकी दुश्मनियां हैं। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, क्या तुम ये चाहते हो है मुसलमानों
کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال پوچھو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھے گئے اس سے پہلے۔ اب یہاں بھی اصل میں مسلمانوں کو سامنے رکھ کر سنایا یہودیوں کو جا رہا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے رسول کو تم کس طرح اذیتیں دیتے رہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو جو کوئی ایمان کو بیچ کر کفر کو خریدے، یعنی یہ کفریہ حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا، وہ جو صراط مستقیم سے وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ جسے صراط مستقیم کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات پر، توہمات پر، اپنے خیال پر، اپنے ذوم پر ایک رستے پہ چل رہا ہے، اس کی امید ہے کہ کبھی اس کے سامنے صراط مستقیم آئے تو وہ اس پر چلنا شروع ہو جائے۔ ایک شخص کو معلوم ہے یہ صراط مستقیم ہے، لیکن اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے، اپنے گروہی تعصبات کی وجہ سے، یا اپنے مالی اور دنیاوی مفادات کی وجہ سے وہ صراط مستقیم میں سے کوئی دائیں بائیں ہو رہا ہے، تو یہ تو وہ مغضوب علیہم شخص ہے، اس کے ہدایت پہ آنے کا تو اب کوئی امکان نہیں رہا۔ یہ تو اپنے پاس سے ایمان بیچ کر یہ اس نے گمراہی خریدی ہے، اور اس نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خریدا ہے۔ فقط ضل سواء السبیل، تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا جس نے ایمان بیچ کر کفر خریدا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور اہل کتاب کی ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے، اکثریت چاہتی بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اور بڑی تعداد یہ چاہتی ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ کسی طرح تم کو ایمان لانے کے بعد واپس پلٹا کر کفر میں لے جائیں۔ وہ تم سے یو ٹرن چاہتے ہیں، وہ تم سے چاہتے ہیں کہ تم ایمان چھوڑ کر واپس حالت کفر میں چلے جاؤ۔ یعنی انہیں تمہارے مشرک ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے جتنا یہ کہ تمہارے مومن ہونے پر اور قرآن پر ایمان لانے پر ان کا اعتراض ہے۔ انہیں بت پرستی اتنی بری نہیں لگتی جتنی کہ اللہ کی اس ہدایت کے ساتھ جڑنا انہیں برا لگتا ہے۔ حسدا من عند انفسہم، وہ اپنے اندر جو ان کے اب حسد کی آگ جس میں وہ جل رہے ہیں، یہ اس وجہ سے اس حسد نے ان کی آنکھوں پر پردے طاری کر دیے ہیں، وہ اب ان کو حقیقت جو ہے وہ جو ہے ان کے سامنے ہی نہیں رہی۔ ان کے لیے ایک جو ہے وہ بالکل بدرا آدمی بہتر ہے اس مسلمان کے مقابلے میں کہ جو اللہ کا تابعدار اور فرما بردار ہے۔ حسد، اور ویسے ان کے جبے کبے دیکھو تو یہ خود بڑے نیک بنے پھرتے ہیں، اور ان کے اندر کی کیفیات یہ ہیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، انہیں معلوم ہو چکا ہے سچ کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنے ان تعصبات کی وجہ سے اور اس حسد اور کینے کی وجہ سے یہ اس رخ پر چل پڑیں۔ فافو، اے مسلمانوں چھوڑو ان کو، چھوڑو، درگزر کرو ان سے، وصفہو، ان کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ یعنی ایک آدمی اگر آپ کی مخالفت بھی کر رہا ہو اور کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کر رہا ہو، کسی ناسمجھی کی وجہ سے کر رہا ہو، کسی مغالطے کی وجہ سے کر رہا ہو، تو آپ کے اندر اتنی چبھن اور کوڑن نہیں ہوتی، آپ اسے سمجھانے کی کوشش کر سکتے۔ لیکن وہ اگر جان بوجھ کر احمق بن رہا ہو، حقیقت میں وہ احمق نہ ہو، یہ کیفیت انسان کو زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ تو یہ اس مسلمانوں اس تناؤ میں نہ پڑو، چھوڑو، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ فافو وصفحو، ان سے تم کنارہ کشی اختیار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کر سکتا ہے، دین غالب ہو جائے۔ یہ بدبخت اپنی تمام حسد کے باوجود جو ہے ناکام ہوں، خاسر اور خائر ہوں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم آگے بھیج دو گے آگے اللہ کے لیے اپنے بھلے کو، اپنے فائدے کو، کوئی نیکی کے کام میں سے یا کوئی خیرات صدقہ جو کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے اللہ کے ہاں محفوظ پاؤ گے۔ جب وہاں پہنچو گے تو وہ بہت بڑا ہوا، اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا تمہارے لیے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، کرتوت ان کے یہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے حق سے ان کو بغض اور چڑ اس درجے میں ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ دعویٰ ان کا کیا ہے اور نعرہ ان کا کیا ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا، مگر وہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں۔ یہ نہیں کہ دونوں یہ کہتے ہیں، یعنی یہودی یہ کہتے ہیں صرف یہودی جائے گا، وہ نصرانیوں کے بھی قائل نہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں صرف نصرانی جائے گا، یہودیوں کے بھی قائل نہیں ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تِلْکَ أَمَانِیُّہُمْ،
یہ ان کے خیالات ہیں، ان کی سوچیں ہیں، انہوں نے کچھ تمنائیں ہیں، ان کی امیدیں ہیں کہ ایسا ہو، خواہشات ہیں ان کی۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے کہیے کہ کوئی دلیل لے کے آؤ، آخر کوئی تمہارے پاس تورات میں ایسی آیت ہوگی جس میں یہ لکھا ہو کہ صرف یہودی ہی جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ایسا بےہودہ قسم کا جو ہے دعویٰ ہے۔ آخر یہ کہ یہودی تو چلیں شروع ہوئے کہیں جا کے، آپ وہ پیچھے جائیں بھی تو یہ قوم جب چلی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر کدھر کریں گے؟ تو یہ ایسا ہی ان کا یہ دعویٰ ہے فضول۔ تو ان سے کہو کہ کوئی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، یعنی کیوں نہیں کا کیا مطلب ہے؟ غیر یہودی بھی جا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کا کیا مطلب ہے؟ غیر نصرانی بھی جا سکتے ہیں۔ کون جا سکتے ہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر لیا اپنا چہرہ اللہ کے، یعنی اس نے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیا، اللہ کے احکامات کا پابند ہو گیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، ہو بھی نیک کام کرنے والا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہودی ہی ہوگا تو اجر ملے گا، جو کوئی ہندو ہو اگر وہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے، اس کے بعد نیک عمل کرے، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، نہ ایسے لوگوں کو کوئی خوف ہوگا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نصرانی ہیں یہ کسی حقیقت پر نہیں ہے، یہ کسی راہ پر نہیں ہے، یہ کسی شے پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ، اور نصارہ یہ کہتے ہیں لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یہ تو بھٹک چکے ہیں، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خیر نہیں ہے، یہ کسی ہدایت پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی تورات جو ہے وہ ظاہر دونوں کی کتاب ہے، اور ٹھیک ہے یہودی انجیل کو نہیں مانیں گے، لیکن یہ کہ تورات تو بہرحال دونوں پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو جاہل لوگ ہیں، لا یعلمون، جو نہیں جانتے ہیں، مثل قولہم، ان کی سی بات۔ وہ مشرکین مکہ بھی تو ایسے ہی تھے نا، وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، ان سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، بفیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے اس تمام اختلافات کا حل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے اور اس میں ان کو ویران کرنے کی اس نے کوشش کی ہو۔ یہ اب جس تناظر میں بات آ رہی ہے تو عام طور پہ تو خیر اس کو ہم لے جا سکتے ہیں کہ جس طرح مسجد حرام سے مشرکین مکہ نے منع کیا ہوا تھا، اب وہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھنے دی۔ لیکن یہ کہ جس تناظر میں بات آ رہی ہے تو شاید یہودیوں نے بھی کوئی اس طرح کی حرکت کی ہو، اور جیسے اب تو خیر سب کو معلوم ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں، اور پھر اسی طرح یہ ہمارے پڑوس میں جس طرح بابری مسجد میں نمازیں پڑھنے سے روک دیا گیا، خیر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ اس پہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ اور اب جو موجودہ دور میں آ کے یہ صورتحال بنی ہے، دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ہمیں مطلب تمام فقہی توجیحات اور جو بھی اہل علم کی آراء ہیں وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کون ایک فیصلہ کون کر رہا ہے؟ ایک ایسے حکمران کہ جن کی دین کے ساتھ وفاداری ہی مشکوک ہے، ایسے حکمران کہ جنہوں نے دین کے واضح احکامات کی اعلانیہ خلاف ورزیاں کی ہوں، ایسے لوگ کہ جو دین کی سزاؤں کو ظالمانہ اور وحشیانہ سمجھتے ہوں، تو جب وہ تلقین کر رہے ہوں کہ مسجد میں جانا ٹھیک نہیں ہے، اس سے بیماری پھیلے گی، اللہ کے نبی نے بارش میں جانے سے منع کیا ہے، تو اب ان کی ان باتوں پر کوئی کیسے یقین کرے گا؟ مسئلہ سب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا یہ ہے۔ باقی یہ کہ اگر آپ اللہ کا دین نافذ کر چکے ہوں، آپ لگتا ہو کہ آپ اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کے رسول کے وفادار ہیں، تو اس کے بعد اگر بعد بیٹھ کے آپ کی ایسی رائے بنتی ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن تب ہم آپ کو مجتہد مختی مانیں گے، اور پھر بھی آپ کی بات کو مانیں گے اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اختیار دیا ہے۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ آپ کا کردار ہی مشکوک ہو دین کے ساتھ وفاداری کے اعتبار سے، تو پھر یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں
پھر آپ یہ فیصلے نہ کریں کہ جی یہ مسجدوں میں حاضری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اب اس کو اس خطرے کی وجہ سے، جو خطرہ ہی جو ہے ایک موہوم قسم کا خطرہ ہے، جس کی ابھی بہت ساری باتیں جو ہے جو اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا بھی اظہار ہو رہا ہے، وہ کوئی کنفرم بات بھی اس طرح سامنے نہیں آ رہی ہے، تو دین کے ان معاملات میں پھر ان لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں جن پر عوام اعتبار کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اہل علم کو بلائیں، بٹھائیں، ان کو پریشرائز نہ کریں، انہیں ڈرائیں دھمکائیں نہیں، ان کو آزادی کے ساتھ فیصلہ کرنے دیں۔ لوگوں کو نظر آئے کہ انہوں نے آزادی سے اپنے اختیار سے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر لوگ اس پر عمل بھی کر لیں گے۔ لیکن یہ کہ حکمران اگر اپنے ڈنڈے کے زور پر خود فیصلہ کریں گے یا ڈنڈے کے زور پر فیصلہ کروائیں گے، تو اس فیصلے کا جو ہے اس پر عمل درآمد کروانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور معاملہ اگر مذہبی ہوگا جیسے کہ نماز روزے کا ہے تو یہ چیز تو پھر بڑا مشتعل کرنے والی ہے، اور یہ کہیں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے نہ پیدا کر دے یہ معاملہ اگر طول کھینچتا ہے۔ تو بہرحال یہ رہنمائی جہاں یہود کے تناظر میں آ رہی ہے، مشرکین کے تناظر میں آ رہی ہے، وہاں خود مسلمان بھی کے لیے بھی اس میں رہنمائی موجود ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے منع کرے کہ ان میں اللہ کے نام کی مالا جپی جائے اور ان کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ خاص طور پہ چلیں وہ تو ایک معاملہ علیحدہ ہے، لیکن جو پراپیگنڈے کرتے ہیں اور یہ جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جو لوگ اس طرح کی کمنٹریاں کرتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں، تو وہ تو در حقیقت ان مسجدوں کو خراب اور ان کو غیر آباد کرنے کی جو ہے ان کے اندر تمنائیں اور آرزویں انگڑائیاں لے رہی ہیں، اور ان کے ڈانڈے جا کے پھر اسی حزب الشیطان سے ملتے ہیں جس کے دل کے اندر جو ہے وہ دین دشمنی موجود ہے۔ اور کیا یعنی وہ ڈانڈے ہی نہ ملتے ہوں بلکہ یہ کہ وہاں سے بہت سارے کھاتے بھی ملتے ہوں، وہاں سے کوئی انفلو بھی ہو۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ہاں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر خوفزدہ ہوتے ہوئے، ڈر کے ساتھ داخل ہوں۔ لہم فی الدنیا خزی، ایسے ہی بدبختوں کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، ذلت ہے، یہ ذلیل ہوں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، باقی یہ آخرت میں پہنچیں گے تو پھر ان کے لیے اور اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ اب یہاں سے جو ایک مضمون کی جو ہے یہاں سے تمہید باندھی جا رہی ہے وہ جا کے آگے پھر کھلے گا، لیکن یہ کہ یہاں ہی سے اس کا آغاز کر دیا گیا کہ یہ بہرحال دنیا میں ڈسپلن کے لیے کوئی قبلہ رو بھی شے ہوتی ہے، اس رخ پہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو اللہ ہر طرف ہے، مشرق میں بھی وہی ہے، مغرب میں بھی وہی ہے، اور اللہ ہی کے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف سے تم منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ ہی ہے جو وہ اس طرف ہی متوجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مشرق کو رخ کیا ہو تو اللہ نہ ملے اور مغرب کو کریں تو مل جائے، یا مغرب کو کریں تو نہ ملے اور مشرق کو کریں تو مل جائے، جدھر بھی رخ کرو اللہ کے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پالو گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کو لے کے کوئی یہ کہہ دے کہ کبر کی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہی نالائکی ہوتی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اب وہ مشرکین مکہ کہتے فرشتے اولاد ہیں، اور یہ کہ یہ یہود جو ہے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اولاد بنایا، اور نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اولاد ایک احتیاج ہے، ایک ضرورت ہے جو انسانوں کو تو لائق ہو سکتی ہے، مخلوق کو تو لائق ہو سکتی ہے یہ احتیاج، لیکن یہ کہ وہ جو خالق ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ کل لہ قانتون، سب اس کے تابع دار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی یہ نیا پیدا کرنے والا ہے، یعنی بالکل بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اس سے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس تکوینی اعتبار سے تو اس میں کوئی وقت لگتا ہی نہیں، بس وہ امر کی جیسے ایک لمحہ گزرا اور اس میں وہ کام ہو گیا، تو اس اعتبار سے وہ بس اس کا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے، جو جاہل ہیں، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا؟ آخر موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، اور یہ کہ یہ کہتے ہمارے پاس اللہ کی کتاب آئی ہے،
تو اللہ آ کے ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ یہ خاص طور پہ جو مشرک ہے، یہ وہ لا یعلمون تو وہ ہے نا، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ کتاب والے ہیں، یہ اہل الذکر ہیں، وہ لا یعلمون ہیں، امی ہیں، وہ نہیں جانتے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح وہ لوگ بھی کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مختلف امتیں، وہ قوم نوح سے لے کے تو جو قوم عاد ہو یا سمود ہو، یا اس کے بعد جو ہے وہ قوم لوط ہو، یا یہ کہ قوم فرعون ہو یا اصحاب مدین ہو، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان سے ملے ہوئے ہیں، ایک جیسے ہو گئی ہیں ان کی باتیں بھی اور ایک جیسے ہو گئے ان کے دل بھی۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم کھول کے آیتیں بیان کر چکے ہیں یقین والے لوگوں کے لیے کہ ان قوموں کا پھر حشر کیا ہوا، جن لوگوں نے ایسی باتیں کی وہ کس انجام سے دوچار ہوئے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک سچا دین دے کر، بالحق با مقصد بھیجا ہے، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، تبلیغ کر دینا ہے اور ابلاغ کر دینا ہے، اچھی طرح بات سمجھا دینی ہے۔ باقی جو دوزخ میں جائے گا آپ زیادہ ان کے پریشان نہ ہوں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ دوزخ میں کیوں جا رہا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز نہ آپ سے یہودی راضی ہوں گے اور نہ ہی آپ سے نصرانی راضی ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں۔ جیسے آدم علیہ السلام سے راضی نہیں ہو سکتا شیطان، ایسے ہی یہ یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے جو راہ، اصل راہ دوبارہ کھولی ہے، اور جو راہ جس سے یہ بٹک چکے تھے، جس سے یہ مغضوب علیہم الضالین ہو چکے تھے، اس کو جس طرح آپ نے آ کے اس کی تجدید کیا، اسے تر و تازہ کیا ہے، نو انسانی کے لیے اسے ہموار کیا ہے، اس سے یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، یہ اب آپ سے کبھی راضی نہیں ہو، یہ تو خود اس رستے کے اوپر شیطان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی کہہ دیجئے رستہ وہی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہاں خطاب حضور سے ہے، لیکن ہر مسلمان جس کے پاس اللہ کی طرف سے یہ ہدایت آ چکی ہو اس سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، کن کی؟ یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کرو گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس یہ علم آ چکا ہے، یہ ہدایت آ چکی ہے، یہ رہنمائی آ چکی ہے، یہ قرآن آ چکا ہے، اللہ کی اتنی بڑی دولت آ چکی ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کے سے بچانے والا آپ کے لیے نہیں ہوگا کوئی بھی، نہ حمایتی اور نہ مددگار، یعنی پھر اللہ چھوڑے گا نہیں ایسے مسلمان کو کہ جو اس ہدایت کا حق ادا کرنے کی بجائے، اس کی قدر کرنے کی بجائے صرف دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک کر یہود اور نصرانیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چل پڑے، ان کو راضی کرنے چل پڑے، جو اس کے بغیر راضی ہو ہی نہیں سکتے کہ ان کے طریقے پر چلو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ کتاب جو ہم نے دی ہے نا، وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہاں تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، تلا یتلو پیروی کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ سارا اس میں شامل، حق کا تلاوت ہی، یعنی پیروی کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو وہ حق تو اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، وہ حق تو اس کے بغیر نہیں ادا ہو سکتا کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، بلغوا انی ولو آیتن، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، تو یہ حق بھی ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، حقیقت میں یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ صرف جو ہے چومنے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہو جاتی، صرف مان لینے سے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہو گیا اس سے ہی ایمان نہیں ہو جاتا، بلکہ حقیقت میں اس پر ایمان وہ لوگ رکھتے ہیں کہ پھر جو اپنی زندگی کا بیشتر وقت اس کو سیکھنے سکھانے پہ لگاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو خود سیکھتے ہیں قرآن مجید، پھر دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اب سیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے ذریعے سے دنیا کماتے ہیں، سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر کے اس پر چلتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی اس کا منکر ہوگا، انکار کرے گا، کفر کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی خسارہ پائیں گے، وہ شیطان کی پارٹی خسارہ پائے گی۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت جو تمہارے اوپر ہوئی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں سارے جان والوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ چھٹے رکوع کی پہلی آیت بالکل یہی تھی،
اور اگلی آیت بھی یہی تھی، لیکن یہ کہ یہاں الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کے سفارش کوئی کام آئے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہ مدد دیے جا سکیں گے۔ اب یہاں جیسے شروع کیا تھا ویسے ہی آ کے اس مضمون کو یہاں بند کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد مضمون جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اب یہ ذرا نوٹ کیجئے گا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ وعدہ اللہ کا ابراہیم علیہ السلام سے تھا امامت دینے کا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کا پوچھا تو اللہ نے کہا ظالموں سے عہد نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہاں تک یہ ثابت کر دیا کہ یہ ظالم ہو گئے ہیں۔ جب یہ ثابت ہو چکا تو اب پھر ابراہیم کا ذکر ہے، اور اب ابراہیم کے ساتھ ذکر اسحاق کا نہیں آئے گا جو چھوٹے بیٹے تھے جن کے بیٹے یعقوب ہیں، بلکہ اب ذکر حضرت ابراہیم کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا آئے گا۔ گویا پیچھے لے جا کر پھر وہاں سے دوسری لڑی کے ذریعے سے بات نیچے آ رہی ہے، اور پہنچے گی کہاں پہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اگلے 4 رکوع میں یہ مضمون کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں، کئی امتحانوں میں، کئی آزمائشوں میں۔ اب اس میں حق کو پہچاننا یہ بھی ایک امتحان ہے، پہچان لینے کے بعد اس کا اعلان کرنا، ڈنکے کی چوٹ کرنا، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ ایک اور امتحان ہے۔ اس کے نتیجے میں باپ کا گھر سے نکالا جانا، اس پہ صبر کرنا، بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا، اس سے مکالمہ کرنا، اس کو ناکام کرنا، اور اس کے بعد یہ کہ پھر آگ میں چھلانگ لگانا، اور آخر میں اپنا وطن چھوڑ کے نکل آنا، اور پھر ایک نئی آزمائش کہ اب بیٹے کے گلے پہ چھری بھی چلاؤ۔ ان سب میں جب پورا اترا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب اللہ نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ لیڈر اس کو کہتے ہیں، امام، آگے چلنے والا، لیڈ کرنے والا، رہنما یہ ہوتا ہے، یہ ٹرینڈ سیٹر ہے، یہ ایک نئی جو ہے ایک رواج ڈالنے والا ہے۔ تو میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے فرمایا میری اولاد۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا میرا یہ جو عہد ہے یہ ظالموں سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ عہد ہے تیری اولاد سے بھی ہے، لیکن جو ظالم ہیں ان سے یہ عہد بالکل نہیں ہوگا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اب بات بیت المقدس سے نکل رہی ہے، اب کسی اور جگہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے گھر کو بنایا، اور گھر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ، اس کو مثابتاً لوٹ کے آنے کی جگہ یعنی اجتماع گاہ بنایا، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کا گہوارہ بنایا اس کو، اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور یہ حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا دو، یعنی وہ کوئی جو بھی پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، کہتے جو بلند ہوتا جاتا تھا ساتھ پتھر بھی اوپر چلا جاتا تھا۔ اب وہ جس جگہ پہ رکھا ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ طواف کرنے کے بعد اب بھی لوگ نوافل ادا کرتے ہیں۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو۔ اب یہ دیکھیے اسماعیل وہ دوسری لڑی کی طرف بات چل رہی ہے، جگہ بھی بدل گئی ہے، اب جو ہے فلسطین کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اب طور کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اب یہ ہے کہ مصر کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اب بیت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حجاز کا ذکر ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اب شخصیات بھی بدل گئی ہیں۔ اب موسیٰ کا نہیں ہو رہا ہے، اب عیسیٰ کا نہیں ہو رہا ہے، اب کسی اور بنی اسرائیل کے نبی کا نہیں ہو رہا ہے، اب اگر ذکر ہو رہا ہے تو حضرت اسماعیل کا ابراہیم کے ساتھ جوڑ کر ہو رہا ہے۔ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ حکم دیا ان دونوں کو باپ بیٹے کو کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس کو امن والا، چین والا، سکون والا، اور یہ فتنہ فساد اور جو خون ریزی ہے اس سے محفوظ فرما دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور رزق دے اہلہ اس شہر کے رہنے والوں کو، من الثمرات پاک جو پھل ہیں، فروٹ ہیں، ان سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اب یہ ہے وہ جو پہلے چونکہ جب کہا گیا انہوں نے کہا میری اولاد، اللہ نے کہا ظالموں سے عہد نہیں ہے، لہٰذا اب پہلے ہی احتیاط کیے
کہ یہ رزق تو صرف ان کو دینا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. اس پہلی بات سے سیکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا وَقَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا کہ جو کوئی کفر کرے گا رزق کے معاملے میں اسے فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑے عرصہ، یعنی جب تک وہ زندہ رہے گا رزق اسے ملتا رہے گا. امامت تو صرف اس کو دوں گا جو ظالم نہیں ہوگا، البتہ رزق ظالموں کو بھی دوں گا لیکن تھوڑا عرصہ دوں گا، دنیا ہی میں دوں گا. ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر ان کو گرفتار کر لاؤں گا دوزخ کے عذاب میں. وبئس المصیر جو لوٹنے کی بری جگہ ہے. اب وہ جو توحید کا جو مرکز تعمیر کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل تم نے یہ سوچو کہ یہی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی اس سے پہلے بھی کچھ بنا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور یاد کرو جب اٹھائے تھے ابراہیم نے بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل نے. ربنا تقبل منا یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہمارے رب ہماری اس صحیح کو، اس محنت کو، اس مشقت کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی ہے سننے والا اور جاننے والا. ربنا وجعلنا مسلمین لک اور یہ دعا کرتے ہوئے وہ اس وقت یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا خاص فرما بردار بندہ بنا، اپنے حکم پر چلنے والا بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اور ہم دونوں کی نسل میں سے ایک مسلمان فرما بردار جماعت اٹھا. کیا معلوم کہ ابراہیم اور اسماعیل کی یہ دعا جو ہے وہ کہیں تورات میں بھی ہو جو انہوں نے نکال پھینکی ہو، لیکن یہ کہ ان کے بڑے جانتے ہوں. تو یہ خاص طور پر جب یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ جب انہوں نے یہ دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا اور ہمیں یہ حج کرنے کے طور طریقے مناسک کس طرح حج کو ادا کریں وہ سکھا. وتوب علینا اور ہم پر مہربانی فرما، متوجہ ہو ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں معاف کر دے. انک انت التواب الرحیم بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم تو جہاں وہ دعائیں مانگی تھی وہاں ایک دعا یہ بھی مانگی تھی کہ ہمارے رب یہ جو اس شہر کے آس پاس ہماری اولاد جو بسے آباد ہو ان میں مبعوث فرما، ان میں اٹھا رسولاً ایک رسول منہم جو ان میں سے ہی ہو، باہر سے نہ آیا ہو بلکہ انہی کے اندر سے جو ہے وہ رسول اٹھے. اور وہ رسول کیا کرے یتلو علیہم آیاتک وہ تیری آیتیں، تیرے احکام، تیرے جو کلام ہے وہ ان کو پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو سکھائے ان کو وہ جو کتاب جو اس میں جو احکام آئے ہیں. کتاب یہاں بمانا احکام ہوگا کیونکہ آیات کی تلاوت کرے وہ بھی تو کتاب ہی ہے. جب قرآن کی بات کریں گے تو اس میں آیات بھی ہیں اور جب قرآن کے احکام کی بات کریں گے تو وہ کتاب کہیں گے کہ جو یعنی جس میں کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو وہ یعنی جو احکام اللہ نے دیے ان کو کرنے کے طریقے سکھائے. جیسے حج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. والحکمت اور ان کے فائدے ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں پناہ کی ہیں وہ بتائیں. وَيُزَكِّيهِمْ اس سب کے نتیجے میں ان کا تزکیہ ہو. یعنی یہ در حقیقت ایک تلاوت آیات سے بھی تزکیہ ہوتا ہے اور یہ جو اللہ نے احکامات دیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان سے بھی تزکیہ ہوتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کہ انسان کا علم سب سے بڑا تزکیے کا ذریعہ اس کا علم حقیقت ہے. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے ان کی ملت سے ان کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹے پھرے مگر وہی کہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنایا ہو. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور بے شک ہم نے اس کو دنیا میں چنا، پسند کیا، منتخب کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہے. اذ قال له ربه اسلم جب اس کے رب نے اسے کہا کہ فرما بردار ہو. اب یہ جتنے پیچھے امتحانات آئے تھے جن کا میں نے ذکر کیا تو یہ جو وقت کا چیلنج تھا یہ گویا اللہ کی پکار تھی کہ اب تم اعلان حق کرو، لوگوں کی باتیں سنو، اب تم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو، حق بات کہو اور بادشاہ کا جو بھی
قہر ہے اور جو اس کا غضب ہے اس کو جھیلو، برداشت کرو، قوت ارادی مضبوط کرو، اور اب آگ میں چھلانگ لگاؤ، اب گھر سے نکلو۔ یہ سارے میرے امتحانات تھے، ہر حکم پر اس نے سر طاعت خم کیا ہے۔ اور اس کے دلیل کیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم ملا، اور اس میں جو الفاظ آتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو جو چہرے کے بل لٹا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور وہاں پہ یہ ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب وہ دونوں اسلام لے آئے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام در حقیقت یہی کہ جو اس وقت کا وہ حکم تھا کہ بیٹے کے باپ نے یہ حکم مانا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے گا، اور بیٹے نے یہ حکم مانا۔ باپ نے جب پوچھا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تو بتا اب تیری کیا رائے ہے، میں تو تجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا تو بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب یہ دونوں کا اسلام ہو گیا۔ تو اسلام صرف کلمہ پڑھنا ہی نہیں ہے، اسلام در حقیقت اللہ کے تمام احکامات کے آگے گردن جھکا دینا ہے۔ تو اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ فرمانبردار بن، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے ہر موقع پر اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا، اپنی گردن اپنے رب کے حکم کے آگے جھکا دی، کہ انہوں نے کہا کہ میں اب سارے جہانوں کے رب کی فرمانبرداری قبول کرتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اس رویے کی، اس روش کی، اس رسم کو برقرار رکھنے کی کہ ہر حال میں اللہ کی تابعداری کرنی ہے، ہر حال میں اسلام کا مطلب یہ ہے اللہ کے آگے جھک کے رہنا ہے، گردن جائے تو جائے۔ اسی کی وصیت کر گئے تھے ابراہیم بھی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی ان بنی اسرائیل کو اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی تھی۔ تو اے یعقوب کے بیٹو، اب اللہ کا فرمانبردار بننے کا تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو جس طرح ابراہیم نے اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے شام میں آ کے تمہیں آباد کیا تھا، تمہارے آباء و اجداد کو، اسی طرح آج تم اپنی یہ برادری چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ ہے تمہارے اندر ہمت اس اسلام کو قبول کرنے کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کو بطور دین چن کر دیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو ہرگز نہ مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں مرنا۔ اب یہ اسلام کا وہی معنی کہ تم گویا اللہ کا کوئی حکم توڑتے ہوئے نہ مرو، یعنی مرنے کا نہیں معلوم کہ کب موت آ جائے، ہر وقت اللہ کے فرما بردار رہو، اور وقت کی جو پکار ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے سر طاعت خم کر دو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آن سامنے کھڑی ہوئی تھی؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کے حکم بردار بن کے رہو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، سب نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، حکم برداری فرما برداری کریں گے تیرے معبود کی، اور تیرے جو آبا ہیں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، جو اکیلا ایک ہی معبود ہے اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے تھا جو کچھ انہوں نے محنتیں کی، کام کیے، کمائیاں کی، جو نیکی میں کسب کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تم ان کی اولادیں ہو، ان کی محنت تمہارے حصے میں نہیں آئے گی، تمہیں وہ ملے گا جو تم کمائی کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، یعنی یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہودی بنو، نصرانیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نصرانی بنو، تَهْتَدُوا، تب سیدھی راہ پر ہو۔ ہدایت تو وہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، تم ہماری ملت کی پیروی کرو گے تو ہدایت یافتہ ہوگے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو یکسو ہو کر، جا کے یعقوب پر کیوں رک جاتے ہو؟ اور اے عیسائیو، تم جا کے حضرت مسیح علیہ السلام پہ کیوں رک جاتے ہو؟ پیچھے جاؤ نا،
जब पीछे ही जाना है, आज आगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, या तो इनको कबूल करो, और अगर इनको कबूल नहीं करते पीछे जाते हो तो जाओ फिर इब्राहिम तक जाओ, वहां तक पहुंचो। तो इब्राहिम का मिल्लत वही है, उनका तरीका वही है जिस पर है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से न थे। वक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और कह दो मुसलमानों कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया हमारे पर, और जो कुछ नाजिल किया गया इब्राहिम, इस्माईल, इसहाक, याकूब उनकी औलादों, और जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, वमा ऊतियल नबिय्युन मिन रब्बिहिम, और जो कुछ नबियों को मिला उनके रब की तरफ से, उस सब पर हम ईमान लाए। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी में किसी तफरीक के रवादार नहीं है कि एक को माने दूसरे को ना माने। व नहनु लहू मुस्लिमून, अलबत्ता फरमाबरदार हम उसके हैं, अल्लाह के हैं। फ़इन आमनू बेमिस्ल मा आमनतुम बिही, तो अगर ये ईमान लाएं जैसे तुम ईमान लाए, जैसे तुमने सबको माना ये भी सबको माने, फ़क़द इहतदाउ, तो ये हदायत पर है। ये कह रहे हैं ना हमारे पीछे चलो तो तुम हदायत पे होगे, ये खुद हदायत पर नहीं है, ये इस तरह का ईमान लाएं जैसे तुम ईमान लाए, यानी अब ये तुम्हारे पीछे चलें तो तब हदायत पर होंगे। वइन तवल्लाउ, और अगर ये न माने रूगर्दानी करें फिर जाएं, फ़इन्नमा हुम फी शिकाक, तो जिद पर ये हैं। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, तो इनकी दुश्मनी से, अदावत से, जिद से, इनके हसद से, इनकी रेशा दवानियों से, इनकी चालों से अल्लाह ताला आपको काफ़ी हो रहेगा। आप अल्लाह की पार्टी में हो और आपका रहनुमा, आपका हिफाजत करने वाला, आपका हामी और नासिर अल्लाह है, तो आपने अल्लाह की खातिर अगर इनसे कटे हो, इनका खौफ दिल में न लाओ, इनके मुकाबले में ये जिद करेंगे, ये शैतान के साथ हो गए, ये शैतान की पार्टी, ये हिज़्बुश शैतान है, लिहाजा ये शैतान के उकसाने पर आपकी मुखालफत करेंगे, आपकी जान के दुश्मन बनेंगे, आपको ज़ख्म पहुंचाने की कोशिशें करेंगे, आप ये नस्ल इंसानी को तबाह करने की कोशिशें करेंगे, लेकिन आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हो रहेगा। और ये बात ज़हन में रखिए, अब जो मंसूबे पक रहे हैं, जिस तरह की बातें आ रही हैं कि ये जिस तरह का खौफ दिलाया गया, जैसे जादूगर डराता है ना, जादू करने से पहले जिस पर जादू करना हो ताकि उसमें शैतान दाखिल करने आसान हो जाए, इस तरह जिस तरह भी इस बीमारी से डराया गया है, उसके बाद अगर कल कोई और इस तरह की दवाएं ईजाद होती है, कोई वैक्सीनेशन होती है जिससे वो जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए से इंसान की आदतें ही तब्दील करने का कुछ जो है वो मंसूबे पक रहे हों, खिचड़ी बन रही हो, तो बहरहाल अल्लाह को ये मंजूर नहीं हो सकता। अल्लाह ने ये औलाद आदम जो है इसकी हिफाजत की है। हिफाजत क्या की है अल्लाह ने? तो इसकी ऐसे हिफाजत की है जैसे माँ औलाद को उठाए फिरती है। वलकद कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फज़्ज़लनाहुम अला कसीर मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। तो वो किसी शैतान को और शैतान के चेलों को या उसके हवारियों को अल्लाह ये इख्तियार देने वाला नहीं है कि वो नौ इंसानी के अंदर ऐसा बिगाड़ पैदा कर दें कि उनकी खिलकत ही बदल जाए, उनकी आदतें ही बदल जाएं, उनकी नस्ल ही तब्दील होकर रह जाए, और वो उस जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किए उसके अहल और काबिल, अहल होने तो बात की बात है, उसकी काबिलियत ही उनके अंदर से ख़त्म हो जाए। तो शैतान को इतना खुल खेलने की अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी हुई। हाँ, वक्ती तौर पर कोई आजमाइश की सूरत बन सकती है, वक्ती तौर पे पाबंदियां भी लग सकती हैं, वक्ती तौर पे हो सकता है खाने पीने के कारोबार के सारे मसाइल महदूद हो जाएं, लेकिन ये कि ये काम अल्लाह होने नहीं देगा नो इंसानी के साथ। और ये कि बहरहाल मुस्तकबिल उन्हीं का होगा कि जो आने वाले मरहले अगले में सब्र कर सकें। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए। हो सकता है जो वैक्सीनेशन न कराए उसे एक ज़िले से दूसरे ज़िले में न जाने दें, लेकिन यह कि बहरहाल अगर उसमें तबाही है, बर्बादी है, और वो बिल्कुल वाकई इस तरह आदतें तब्दील कर देने तक की बात है, तो फिर यानी भूखे रहकर भी वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, इन सारे मराइल के बावजूद भी उससे अपने आप को भी और अपनी नस्लों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह आपको काफ़ी हो रहेगा। वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। बस सब्र कीजिए, थोड़ा तकलीफ़ें आती हैं। याकूब अलैहिस्सलाम पे कितनी तकलीफ़ आई, अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कितनी तकलीफ़ आई, आखिर अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। ज़रा थोड़ा इम्तिहान अच्छी तरह होता है। हत्ता इज़स्तयअसर रुसुलु व ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना, और हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू माअहु मता नस्रुल्लाह।
تو ذرا تھوڑی چیخیں ایک دفعہ تو نکلتی ہیں، لیکن حوصلہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، بس نیت اور ارادہ ہونا چاہیے۔ صبغت اللہ، ہاں یہ اپنے آپ کو حیوانوں کے رنگ میں نہیں رنگنا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، اور اللہ کا رنگ وہ اس کی صفات سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا ایک پرتو انسان کے اندر آنا چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ آپ سوچو آپ بھی خالص ہو، یا یہ کہ جو ہے آپ کچھ طاغوتوں کی بھی اطاعت کرتے ہو، کچھ آپ کی اطاعت میں ملاوٹ بھی ہے، تو ہم تو اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کیے ہوئے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں کانو ہودن اور نصارا، یہودی یا نصرانی تھے؟ اب یہ ہوئی وہ بات، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنت میں صرف یہودی اور نصرانی جائیں گے، سوال یہ سارے یہودی یا نصرانی تھے؟ قل انتم عالم ام اللہ، اے نبی ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی کوئی گواہی موجود ہو اور وہ اسے چھپا لے اپنے مفادات کی وجہ سے۔ اب ان کے اندر ایسے علماء ہوں گے نا جن کو وہ حقیقتیں معلوم تھی، لیکن لوگوں کو جن پٹیوں پر انہوں نے چڑھا دیا ہے، پٹڑیوں پر، اور جو پٹیاں پڑھا دی ہیں، اب وہ حق جاننے کے باوجود ان کے سامنے بیان کرنے کی جرت نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس لیے وہ کتمان حق کے مجرم ہو رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمائی کی ہے اور تمہیں وہ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اب آئی وہ بات، وہ جو پیچھے سارا مضمون چل کے آیا تھا، اب یہاں پہ آ کے اس کا یوں سمجھیے کہ نتیجہ نکل کے باہر آ رہا ہے کہ اب یہ بنی اسرائیل یہ اللہ نے معزول کر دیے۔ جب یہ معزول کر دیے تو ان کا ہر وہ نشان جو ان کی عظمت کا نشان تھا، اب اس کی حیثیت بھی اللہ نے ختم کر دی۔ اب وہ قبلہ اللہ نے ختم کر کے اے مسلمانوں تمہارا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف موڑ لیا ہے، لیکن اس کی تکلیف تو انہیں بہت ہے، اس کی جلن اور چبھن ان کے اندر بڑی شدید ہے، تو اب اس پر وہ چیخیں گے اور چلائیں گے کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا تھا ہمارا اصلی قبلہ کون سا ہے، اب جا کے انہیں پتہ لگا ہے اور سمجھ آئی ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ بے وقوف احمق ہیں۔ ایک انسان کا کام ہے اللہ کے حکم پر چلنا، اللہ نے جب تک حکم دیا ہوا تھا کہ وہ قبلہ ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اب جب اللہ نے حکم یہ دے دیا کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھو تو اب ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے تو پہلے بھی اللہ کی فرما برداری کی ہے اور اب بھی اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کا ایک تقاضا ہے جو سامنے ایک یوں سمجھے ثبوت ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے یہ بے وقوف لوگوں میں سے جو بے وقوف ہے، کہتے اپنے آپ کو اہل علم ہیں لیکن ہیں یہ احمق بے وقوف ہیں۔ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس شے نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے، یعنی یہ بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھنے لگ گئے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وہ پہلے کہہ دیا تھا کہ مشرق بھی اللہ کے ہیں مغرب بھی اللہ کا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہ اصل قبلہ تھا ہی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، وہ بعد میں جا کے تو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ مصر میں جب بنی اسرائیل رہتے تھے، جب ابھی ان کا اقتدار قائم ہی نہیں ہوا ہے یروشلم پر، اور نہ مسجد بنی ہے اقصا وہاں پہ، وہ جو بھی ان کا ہیکل ہے سلیمان علیہ السلام نے جو معبد بنایا تھا، تو اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا بنی اسرائیلوں کو کہ اپنے گھر جو ہے وہ قبلہ رخ بناؤ، تو کس قبلے کے رخ پر بنائے تھے؟ اور یہ کہ بعض تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا کہ جو مرور ایام کے ساتھ ڈھہ گیا، اور اس کی اسی بنیادوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ اٹھائی ہے۔ تو صراط مستقیم کی طرف اصل جو رہنمائی تھی اور جو حقیقت تھی وہ کھول دی اللہ نے اپنے ان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور یہ صرف قبلے کی تبدیلی نہیں ہے،
सादे लोग जो समझते हैं ये सिर्फ किबले की तब्दीली है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, अब इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत बेहतरीन उम्मत बना दिया है, दरमियानी उम्मत बना दिया है। अब तुम्हें हमने खैर उम्मत बना दिया है, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, व यकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह हो जाए। क्या मतलब हुआ? अल्लाह का एक पैगाम हज़रत जिब्रील लेके आए, बिला कम वकास जूं का तू शोशे के फ़र्क के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहुंचा दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अल्फाज को जूं का तू न सिर्फ उन अल्फाज को पहुंचाया बल्कि खुद मुजस्सम अमल बनकर दिखा भी दिया, करके भी दिखाया कि ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं है, इन पर अमल हो सकता है। अच्छा, उसकी वो जो रहनुमाई थी जो उसके इज्तिमाई गोशों से मुतालिक थी, तो वो निज़ाम भी कायम करके दिखा दिया, खिलाफत राशिदा बर्पा करके दुनिया को दिखा दी कि ये जो इज्तिमाइयत के उसूल हैं उस पर एक माशरा भी तामीर करके तुम्हारे सामने रख दिया। अब ये सब करने के बाद लोगों से पूछा, मैंने पहुंचाया है? हम तो तकरीर करके कहते हैं कि वमा अलैना इल्लल बलाग, हुजूर ने सारा कुछ करके अमल करके दिखा के कि ये ख्वाब नहीं है हकीकत है, करके दिखा के फिर पूछा मैंने पहुंचा दिया। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे और लोगों ने कहा इन्ना नशहदु अन्नका क़द बल्लगत रिसालता व अद्दैतल अमानता व नसख्तल उम्मता व कशफ्तल गुम्मा। अब उसके बाद हुजूर ने फरमाया फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, अब मेरा काम खत्म, मेरा काम तुम उम्मीयीन तक पहुंचाना था। अल्लाह ने मुझे रसालत तो पूरी दुनिया की दी है, लेकिन पहुंचाने की जिम्मेदारी और करके दिखाने की जिम्मेदारी मुझे तुम्हारे लिए, ये खास बेसत है मेरी। अब बाकी दुनिया तक पहुंचाने का काम, अल्लाह ने तुम्हें भी तो खैर उम्मत बनाया है ना, अल्लाह ने तुम्हें भी जो है उम्मत वसत बनाया है, कुछ मेरे हिस्से का काम तुमने भी करना है। इसलिए बल्लगू अन्नी वलाओ, पहुंचाओ मेरी तरफ से, बुनियादी जिम्मेदारी मेरी है, अब मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। तो उसी का अल्लाह ने जिक्र किया कि तुम जैसे रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हुए हैं, ऐसे अब तुमने गवाही तमाम नो इंसानी पर देनी है, और ये गवाही दर हकीकत आखिरत में होगी। वहां पे कोई अगर कहेगा कि मुझ तक दीन नहीं पहुंचा, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू जहल को बताएंगे तुम्हें मैंने दीन पहुंचाया था, और अब्दुल्ला इब्न उबई को कहेंगे कि, और यहूदियों और नसरानियों को कहेंगे मैंने वैसा माशरा कायम करके तुम्हें दिखाया था। और आज अगर कोई कहे कि मुझ तक दीन नहीं पहुंचा, हम मुसलमान जो इस वक्त दुनिया में 58 मुल्क 1.5 अरब या उससे भी ज़्यादा मुसलमान हैं, कह सकते हैं कि हमने दीन पर अमल करके दुनिया को दिखा दिया है। तो ये है असल में दीन से जो बेवफाई जिसकी अब सज़ा पाई जा रही है। ये थोड़ी सी मामूली सी लग्ज़िश हो गई थी बाल बराबर कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है अपनी कौम को छोड़ के चले गए तो मछली के पेट में पहुंच गए, क्योंकि ये फरीज़ा तबलीग जब अल्लाह की तरफ से मामूरियत हो तो बहरहाल उसकी ये सख्ती है। ठीक है, हम में से किसी फ़र्द को मामूर नहीं किया, वो तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती हैसियत में मामूर थे, लेकिन बतौर जमात बतौर उम्मत तो हमारी मामूरियत है ना। और जब वो मामूरियत उस पर उसकी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की जाएगी तो फिर उसकी भुगतान भी तो यही होगा ना। अगर एक फ़र्द के ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है, पूरी जमात पर है, तो आखिरत में पूरी जमात को तो सज़ा नहीं मिलनी ना, वो तो यहाँ वो उसकी सज़ा का हक यहीं अदा होना है, वहाँ तो एक एक का अलग-अलग हिसाब होना है। कुल्लुहुम आती यौमल क़ियामत फ़र्दा। तो ये फरीज़ा शहादत अलन्नास की अदायगी न करने के जुर्म की सज़ा है जो इस वक्त मुसलमान पा रहे हैं। लेकिन यह कि उम्मीद है कि अल्लाह ताला फिर हमें इस काबिल बनाए कि हम दुनिया के सामने उस खिलाफत अला मिनाज नबुवा का नक्शा उसी तरह पेश करें जैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद आपके तैयार करदा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने कायम करके दिखाया था। तो इसी तरह यानी इस किबले की तब्दीली से अब यहूद को माजूल करके मकाम फजीलत से गिरा कर अल्लाह ने उस मकाम बुलंद पर तुम मुसलमानों को फायज कर दिया है। बाकी जहां तक किबले की बात है, वमा जालना किबलत अल्लती कुंता अलैहा, और जिस किबले पर हम आप थे इससे पहले वो हमने उस पर आपको नहीं रखा था, यानी बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने पर, इल्ला लिनालम मन यत्तबिउर रसूल, सवाए इसके कि हम देखना चाहते थे या दिखाना चाहते थे, सही तर्जमा यूं करना चाहिए कि कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी इख्तियार करता है। इसलिए कि मक्के वालों के लिए आसान नहीं था कि बैतुल्लाह की तरफ पीठ करके और बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ताबेदारी में वो उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि, उनमें से कौन है कि जो उल्टे पांव फिर जाएगा,
ان کی جگہ پہ وہ کون ہے کہ جو اللہ کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں۔ اسی طرح بیت المقدس کی طرف پیٹھ کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ موڑ لینا یہ انصار کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن یہ پیروی رسول میں، محبت رسول میں انہوں نے یہ جو کڑوی گولیاں ہیں یہ نگلی ہیں، اس کی جو ہے وہ یہ مشکلات برداشت کی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ آسان نہیں تھا، یہ بہت مشکل تھا، دشوار تھا، بھاری تھا، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر جن کو اللہ ہدایت دے دے وہ پھر ان تعصبات سے بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ذہن ان بریکوں کی وجہ سے ان کے اندر روک آ جائے یا رکاوٹ آ جائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، باقی ہے مسلمانوں، یہ ان ظاہری باتوں سے اللہ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں، جیسے یہ یہودیوں نے پراپیگنڈا کیا کہ وہ پچھلے 17 مہینوں کی ساری نمازیں تمہاری بیکار چلی گئیں، وہ تو ادا ہی نہیں ہوئیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پر امید انداز میں اٹھتا دیکھتے تھے، یعنی یہ کہ آپ یہ توقع رکھتے تھے کہ یہ قبلے کا رخ تبدیل ہوگا، اور یہ کہ آپ کی دلی خواہش بھی یہ تھی کہ آپ اپنے جو جہاں پہ آپ پروان چڑھے ہیں، پرورش پائی ہے، آپ کی اٹھان ہوئی ہے، اور وہ جو اللہ کا گھر ہے اس کی محبت جس طرح آپ کے دل میں گھر کر چکی ہے، تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ اسی رخ پر نماز پڑھی جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم نے آپ کا رخ پھیر دیا ہے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو پھیرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی، وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، انہیں خوب معلوم ہے کہ ان کے رب کی طرف سے یہ تحویل قبلہ کا حکم برحق ہے۔ یعنی ان کی کتابوں میں بھی یہ اشارات موجود ہیں کہ قدیم قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اور خدا نہ اور ان کی کتابوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ نشانی بھی ہو کہ جب آخری نبی آئے گا تو وہ تمہارا قبلہ تبدیل کر دے گا۔ یہ تو جیسے آج ہم بہت سی باتیں پڑھتے ہیں کہ حضرت مہدی آئیں گے تو یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، جب حضرت مسیح آئیں گے تو یہ ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، تو ایسے ہی ان پیشن گوئیوں میں یہ بات تو شامل ہوگی کہ جب آخری نبی آئیں گے تو قبلہ کون سا ہوگا، تو وہ اہل علم ان کے تو جانتے ہوں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ان جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جس طرح چھپا رہے ہیں ان آیات کو، لوگوں کے سامنے نہیں لا رہے، اللہ تعالیٰ ان کی ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی اگر آپ لے آئیں ان اہل کتاب کے سامنے بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی، ہر طرح کی دلیل، ہر طرح کے آپ ان کے پر حجت قائم کر دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ جو ضدی ہو، ہٹ درم ہو، جو اپنی ملت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، جس نے اب اپنا معبود اللہ کو چھوڑ کر اپنی قوم کو بنا لیا ہو، یا اپنے گروہ کو یا جتھے کو یا جماعت کو بنا لیا ہو، اس کے اندر تو اتنی ضد بھر جاتی ہے وہ پھر معقول بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہذا آپ جس طرح کی بھی نشانی ان کو دکھا دیں یہ اب ماننے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور ظاہر ہے آپ حق پر ہیں، آپ کیوں ان کے قبلے کی پیروی کریں گے؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، بلکہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ بیت المقدس یہود و نصارہ دونوں کے لیے مقدس ہے، لیکن یہ کہ جب اس عمارت کے اندر جائیں تو اب ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ شرقی جانب ہوئی تھی، یہودیوں کے لیے غربی جانب جو ہے وہ مقدس ہے، تو وہاں جا کے ان کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے، یعنی آپ کو صحیح رہنمائی دی جا چکی ہے کہ قبلہ اب یہ ہے، تو صرف ان کو راضی کرنے کے لیے، یعنی ان کی خواہش پر عمل کرنے کے لیے اگر آپ ان کی اتباع کرو گے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ناانصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اس میں ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہو سکتی ہے، حضور کی طرف بھی ہو سکتی ہے، کہ انہیں پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے، وہ ان کے علماء ہیں، اہل علم ہیں، کتاب کے پڑھنے والے ہیں،
وہ حق کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں، انہیں معلوم ہے حق کیا ہے لیکن چھپاتے ہیں اسے۔ الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ مقرر ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں دوڑو، آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ فول ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جس جگہ سے بھی اے نبی آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں نماز میں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے مسلمانوں تمہارے کاموں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی آپ جہاں سے بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرامی کی طرف کریں نماز میں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو اپنا رخ اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی موقع نہ مل جائے، کوئی بہانہ بنانے کا، کوئی تم پر الزام دھرنے کا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن ان میں سے ظالم پھر بھی الزام دھریں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، میرے دین پر عمل کرو، لوگوں کے پروپیگنڈے سے خوفزدہ نہ ہو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ مجھ سے ڈرتے رہو گے، میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا، میں تم پر اور انعامات کی بارش کروں گا تاکہ تم سیدھی راہ پہ چلو۔ وہ مانگا نا اہدنا الصراط المستقیم، اب میں دکھا رہا ہوں اس پہ چلو۔ کما ارسلنا فیکم، وہی راہ دکھانے کے لیے، اسی رستے پہ چلانے کے لیے، جیسے تم میں بھیجا ہم نے ایک رسول، فیکم تم ہی میں سے، ارسلنا فیک تم میں رسول بھیجا، رسول کما ارسلنا فیکم، جیسے تم میں بھیجا، رسول منکم تم میں سے ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی اذکرکم، پس مجھے یاد رکھو، اور مجھے یاد رکھنے کا مطلب جو کچھ وہ بتاتا ہے اس پہ چلو۔ یاد رکھنے کا مطلب صرف نام کی مالا جپنا نہیں ہے، بلکہ جو احکامات میں نے دیے ان پر عمل کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، کیا مطلب؟ یہ اس کے برابر ہے بات۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، مجھے یاد رکھو یعنی میرا وعدہ یاد رکھو، میری شریعت یاد رکھو، میرے احکامات کی تعمیل یاد رکھو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا یعنی تمہاری مدد کروں گا، تمہیں دشمنوں کے مقابلے میں تقویت دوں گا، مجھ سے ڈرتے رہو، ان سے نہ ڈرو، اور میں تمہیں کفایت کر جاؤں گا، میں تمہیں سیدھی راہ پہ گامزن رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر گزار بن کے رہو، میرا احسان میں رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ شریعت جو میں نے دی ہے، اس کا احسان ماننے کا مطلب اس کی تابعداری ہے، اور اس سے منہ موڑنے کا مطلب اس کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحان اللہ